अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाज़रीन, वतन अजीज़ में जहाँ तबकाती निज़ाम तालीम मौजूद है, वहाँ तालीमी इदारे निसाब के मुताज होकर रह गए हैं। पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल काबिल रहम है। हुकूमती तालीमी पॉलिसियाँ और मखसूस निज़ाम तालीम ने तलबा को तकलीद और रटने पर मजबूर कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी। आप माहिर तालीम, कालम निगार हैं। आइए इनसे इस मौजू पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में किस किस्म का निज़ाम तालीम है और इसके क्या मकासद हैं? इस वक्त हमारे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है, उसमें मैं पहली बात तो आपसे ये शेयर करूं कि हमारा निज़ाम तालीम लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जी वो चल रहा है। जो नौबादियाती निज़ाम तालीम था उसको हमने इनहेरिट किया और अभी तक वो चल रहा है। इसकी दूसरी जो खसूसियत है हमारे निज़ाम तालीम की, वो ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त 4 निज़ाम तालीम। एक स्कूल सिस्टम है जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है। एक स्कूल्स हैं जो डिविजनल पब्लिक स्कूल कहलाते हैं, वो भी सेमी गवर्नमेंट है। अब इन दो सरकारी स्कूलों के दरमियान ना एक बड़ा तबकाती तफावत है। तीसरा निज़ाम तालीम वो है जो मदरसे हैं, मजहबी मदारिस जो हैं, वो बिल्कुल ही इस सारे निज़ाम तालीम से हट कर है। और चौथा जो स्कूल स्ट्रीम है वो इलीट की है, जिसमें बड़े बड़े स्कूल पुराने दौर के जैसे एचएसएन है, लॉरेंस कॉलेज है और बड़े इदारे हैं। फिर आपने देखा कि निजी तलीमी इदारे जो हैं, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो ये 4 जो मुख्तलिफ तलीमी इदारे बन गए हैं, उनकी वजह से आपका निज़ाम तालीम जो है उसमें वो एक कदर मुश्तरक नहीं है जो कौमों को मुत्तहिद करती है, जो बच्चों को कौमियत और अपने मुल्क से, वतन से प्यार सिखाती है जी। ये सबसे बड़ी इसकी तारीफ है जी। पाकिस्तान में तालीमी मकासद क्या है? पाकिस्तान की जो तालीमी पॉलिसीज हैं, उनका सबसे पहला मकसद तो है एक बेहतरीन पाकिस्तानी शहरी पैदा करना। और उस पाकिस्तानी शहरी की खसूसियात में है कि वो पाकिस्तान से, अपने मजहब इस्लाम से और जमहूरियत से और जदीद तकाज़ों से हम मांग हो, उनको समझता हो, उनसे उसको वाकफियत हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा है नहीं जी। प्रैक्टिकल ऐसा, प्रैक्टिकली मतलब असूली तौर पर तो वहाँ लिख दिया गया है जी, लेकिन हकीकी तौर पर आपको स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से बाहर आने वाला जो आपका नौजवान है वो जमहूरियत से नाबालिग है। वो आइन से उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि आइन क्या होता है, उसको नहीं मालूम कि दीन इस्लाम की असल तालीमात क्या है। और चौथी बात यह है कि वो जो जदीद दौर है, जिसको आप आलमगीरियत का ज़माना कहते हैं, उससे बिल्कुल कटा हुआ है। और वो जो 4 निज़ाम तालीम है, ये तालीमी इदारे हैं, वो चारों के चारों ने आपकी नौजवान नस्ल को एक दूसरे में, जिसे कहते हैं ना, बोध पैदा करना या दूर कर देना, उससे एक दूसरे से बहुत दूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जैसा कि है कि तबकाती निज़ाम तालीम मौजूद है। एक तरफ आप देखते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओ लेवल्स जो है स्कूल सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे अमीर और गरीब में ये जो तालीमी मेयार का फ़र्क है, इससे जो ज़हीन तलबा हैं हमारे, वो तालीम में बहुत दूर हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं अर्ज़ करूँगा अपनी कौम से कि किसी किस्म की भी तालीम हासिल करना किसी इंसान का बुनियादी हक है जी, ठीक है ना जी। वो अब जो इंसानी हकूक़ के लोग चैम्पियंस बने हुए हैं इस मुल्क में, वो सबसे पहले अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ ना कि भाई ये ना हो, तो वो कहेंगे कि जी इससे ना आपने इंसानी हकूक़ छीन लिए हैं इनके। क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इस वक्त एक कहानी है वो इंसानी हकूक़ की है जी, ठीक है ना। तो कोई अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है, ये उस हवाले से तो दुरुस्त है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाए, वो हाई स्कूल में हमारे पास पढ़ाए, या वो मदारिस में पढ़ाए, या वो कहीं भी पढ़ाए, ये उसका हक है, हम उसको मना नहीं करते। लेकिन इसके समरात देखें, इसके जो असरात हैं उन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं पिछले 32 साल से इन दोनों निज़ाम तालीम से वाबस्ता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के GCO लेवल IGCSE से भी मेरा वास्ता है, और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, दोनों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनसे मेरा वास्ता है। अब जो आपका सवाल है उसको मैं बहुत मुख्तसरन ये कहूँगा कि अगर आपने अपना बच्चा पाकिस्तान में पढ़ाना है
تو آپ کو اپنے بچے کو پاکستانی نظام تعلیم میں لانا ہوگا، کیونکہ آپ کی یونیورسٹیوں میں جتنے بھی انٹرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ FSC سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، لاء میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، وہ آپ کے وہاں سے موجودہ پاکستان. لیکن جب آپ لے جائیں گے اپنے بچے کو کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم میں، تو وہ آپ کے جب ایکویلنس سرٹیفکیٹ بنے گا تو 10% نمبر کم ہو جائیں گے. پھر آپ کے بچے کو جو انٹرنس ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ وہی FSC سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نظام تعلیم میں آ جائیں؟ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا. یہ میں وضاحت پہلے اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے ایگزام کی پر سبجیکٹ فی جو پے کرنی ہے وہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں کرنی، اور پاؤنڈ سٹرلنگ کی جو پرائس ہے وہ انفلیشن میں آپ دیکھ لیں کتنی ہے. تو میرا خیال ہے بلین ڈالرز میں وہ لوگ، امیر لوگ جو جن کے بچے کیمبرج میں پڑھتے ہیں وہ پے کرتے ہیں. تو آپ کا اتنا بڑا فورن ایکسچینج جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس کا متبادل یہ ہے جیسے سنگاپور نے کیا ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو او لیول اور GCE A لیول کے سٹینڈرڈ پر لے آئیں اور اس کا کمپیٹیبل کر دیں، اور جو بہت امیر ہیں ان کو پڑھانے دیں. ہاں جی، ان کو پڑھانے دیں، کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ امیروں سے لیں اور غریبوں کو دیں. جی ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں FSC اور میٹرک کے ایگزام کی طرف. دیکھیں آپ کی آبادی رہتی ہے 60% دیہات میں. 60% آبادی کے بچے کو میٹرک تک جو صوبے تعلیم دیتے ہیں ان میں انگریزی میڈیم تعلیم نہیں ہے. لیکن جب وہی بچہ FSC میں آتا ہے تو اس میں اس کو آپ سارے کے سارے سبجیکٹس انگریزی میں پڑھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری توجہ انگلش زبان پر چلی جاتی ہے، اور میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹ گیٹ فیلڈ ان انگلش لینگویج. آپ کا جو طبقاتی نظام تعلیم ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جب وہ FSC میں جاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ آپ کی اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے ہی نہیں، جس کا وہ ہوتے وہ ذہین ہے. لیکن مادری زبان میں نہ پڑھانے کی وجہ سے، قومی زبان میں نہ پڑھانے کی وجہ سے، انگریزی کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. جو سکل وہ اپنی اس طرح کی ڈیولپ، ان کی انگلش لینگویج فنکشنل لینگویج سکل ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا حال یہ ہے کہ یا تو آپ کلاس 1 سے لے کر FSC تک سب کو انگریزی میں پڑھائیں، یا پھر آپ سب کو اردو میں پڑھائیں، تاکہ وہ جو بچہ سوابی کا ہے، جو بچہ کرک کا ہے، جو سبی کا ہے، جو اس دور دراز ملتان کے شہروں کا، ساؤتھ پنجاب کا ہے یا سندھ کا ہے، GB کا ہے، اس بیچارے کو آپ اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ، لاہور کے بچوں کے ساتھ، ملتان کے بچوں کے ساتھ انٹرنس ٹیسٹ میں مقابلہ کرواتے ہیں. وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ تو طبقات میں اگر آپ نے خود اپنے تعلیم کو بانٹا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو تعلیم کا 90% جو نصاب ہے وہ نظریاتی اصولوں پر مشتمل ہے، اور جو عملی اکتساب ہے اور تحقیق کی طرف جو ہے بہت کم توجہ دی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈم، جو امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کہا نظریاتی نصاب تعلیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہر قوم کی ایک اپنی ایڈیالوجی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ایڈیالوجی میں رہتے ہوں جیسے امریکنز ہیں یا رشینز ہیں یا چائنیز ہیں یا اور ملک ہیں، کوئی سوشل ڈیموکریٹس ہیں، کوئی کمیونسٹ ہیں، کوئی سوشلسٹ ہیں. تو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ایڈیالوجی فالو کرنی ہوتی. ایڈیالوجی ڈز ناٹ ہینڈر دی پروگریس، لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا نصاب تعلیم جو ہے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ وہ کلونیل کانٹینیوٹی ہے. برٹش راج کا جو سلیبس ہے، جو کریکلم ہے، وہ آپ چلا رہے ہیں. آپ نے اس کو بدلا نہیں ہے 21ویں صدی کی ضروریات کے مطابق. جب تک آپ کے سلیبس میں آپ نے کہا رٹا لگاتے ہیں، یعنی راٹنگ یا کریمنگ کرتے ہیں. راٹنگ اور کریمنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر کریٹو سکل نہیں ہے. بچے کی کریٹیوٹی چھین لی گئی ہے. پروجیکٹ بیس لرننگ کنسیپٹ نہیں ہے. آپ کے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ کوپریٹو لرننگ کیا ہوتی ہے، پروجیکٹ بیس لرننگ کیا ہوتی ہے. آپ کے بچے کو کوئی ایسا کام نہیں دیا جاتا جس سے وہ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو حل کر سکے. ہمارے ٹیچر جو ہیں
سب سے بڑی خرابی جو ہمارے ملک میں ہے نا وہ ہے ہمارا ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہوتا. باہر کی دنیا, جدید مہذب دنیا میں ٹیچر رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں, وہاں ٹیچر پڑھتا ہے, مثلاً اگر اس نے فزکس پڑھانی ہے تو اس کی ڈگری ہوگی BS/B.Ed ان ٹیچنگ فزکس, یعنی وہ ایجوکیشن کا ایک ڈگری لے گا, اس کو اپلائی کر, اس کے ساتھ اس میں کی اسپیشلائزیشن صرف فزکس میں ہوگی. وہ بیک وقت ایجوکیشن کی ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز بھی جانتا ہوگا, وہ بچے کی ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ عبور رکھتا ہوگا, اس کو سارا پتا ہوگا کلاس روم مینجمنٹ کیا کرنا ہے, کلاس روم کلائمیٹ کیا ہے. پھر وہ اپنے صوبے کی اتھارٹی کو یا حکومت کا جو بھی نظام ہے اس میں جائے گا, ٹیسٹ دے گا, جو اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا, اس کا ایکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا, اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا, پھر اس کو 15 سال کے لیے سرٹیفکیشن ہوگی. 3 سال وہ پروبیشن پر رہتا ہے. جب وہ 3 سال پروبیشن پر رہتا ہے, اس میں اس کا ہیڈ ماسٹر, اس کا پرنسپل, اس کا سائیکالوجسٹ اسکول کا اس کی رپورٹ لکھتا ہے کہ جس مینٹلی اسٹیبل آدمی ہے. آپ کے یہاں کیا ہے, جس نے BS کیا اس کو آپ استاد لگا لیں, ٹیچر لگا لیں, جس نے جسے کچھ نہیں ملا اسے آپ ٹیچر لگا دیتے. آپ نے اپنی ٹیچنگ کو کریڈیبلٹی نہیں دی, ٹیچر کو ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے, استاد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بچے سے کام کیسے کروانا ہے. دوسری طرف آپ کا سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ 2 چیزیں ٹھیک کریں گے آپ کے ملک کے اندر تعلیم آئے گی. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں, شاید نہ بہت کم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر میٹرک اور FSC کی تعلیم تک بچے کو ایک ہنر اسکول میں سکھایا جائے. اگر وہ FSC کے بعد ناکام ہو جاتا ہے, اس کو آپ ٹیلر بنا دیں, اس کو آپ مکینک بنا دیں, آپ کو اس کو ویڈیوگرافر بنا دیں, آپ اس کو کیمرہ مین بنا دیں, تو وہ اگر نوکری نہیں ڈھونڈ سکے گا, اس کو آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, یا نوکری کے دوران معذور ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے, یا نوکری چھوٹ جاتی ہے, تو وہ اس ہنر سے کچھ کما لے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے اسکولوں میں کیا ہے, آپ کے اسکولوں سے سوشل سائنسز ختم ہو گئی ہیں, ہیومینٹیز ختم ہو گئی ہیں, آرٹس ختم ہو گئی ہے, ڈرامہ ختم ہو گیا ہے, میوزک ختم ہو گیا ہے. آپ کے اسکول کے اندر سارا زور جو ہے وہ اسلامیات, مطالعہ پاکستان, اردو, انگریزی, فزکس, کیمسٹری, بایو پر. وہی 8 کتابیں ہیں, 8 کتابیں. پرانا نصاب. جب آپ 8 کتابوں سے زومبیز پیدا کریں گے تو معاشرہ زومبیز میں بدلے گا نا, ترقی یافتہ تو نہیں ہوگا. اچھا, آپ نے زومبی کا ذکر کیا, تو آپ کن طلبہ کو زومبیز کہتے ہیں؟ میں ان طلبہ کو زومبیز کہتا ہوں جو کتاب نہیں پڑھتے. ان کو کہتا ہوں وہ بیچارے, بچے کا قصور نہیں ہے, بچوں کے اداروں کا قصور ہے. ان کے یہاں لائبریریز ہیں, بچوں کو لائبریری کی کلاس دی جاتی ہے, وہ آ کے وہاں ان کو کہا جاتا ہے یہ پرانی کتابیں پڑھی, ان پہ بیٹھ جائیں. ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ لائبریری میں جانا کیسے ہے, لائبریری میں بیٹھنا کیسے ہے, لائبریری سے کتاب ایشو کرنے کا بچوں کو شوق ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد زومبیز میں ان کو کہتا ہوں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے, 10 بچوں سے آپ سروے کر لیں, تو 2 بچے شاید آپ کو کہیں گے پینٹنگ ہوتی کیا ہے. آپ بچے سے پوچھ لیں گے تو میوزک کے بارے میں وہ کہے گا لا حول ولا قوت, میوزک حرام ہے. تو یہ زومبیز ہی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو کہیں گے بھائی تو شام کو کھیلتا ہو, کہیں گے امی میری نے مجھے کہا اکیڈمی جانا ہے تو میں کھیلوں کس وقت. تو زومبیز تو گھر میں اور اسکولوں میں دونوں جگہ سے پیدا ہو رہے ہیں. جب آپ بچے کو کریٹو سکل نہیں سکھائیں گے, بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تیرے اندر جو صلاحیتیں ہیں اپنی کیسے ایکسپلور کرنی. یہاں حجازی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں ان سے پوچھیں کبھی سوچا تھا کہ میں اس طرح کا چینل بناؤں گا اور اس سے کما لوں گا؟ نہیں نہ سوچا تھا. دنیا بدل گئی نا. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا کہ میں اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتا ہوں. آپ نے ایکسپلور کیا کہ میرے اندر صلاحیت ہے ایک اینکر پرسن کی, میں یہ کر سکتی ہوں. میں نے سوچا کہ میں استاد ہوں, میں رائٹر ہوں, میں کتاب لکھ سکتا ہوں. تو بھائی آپ اپنے بچوں کو یہ تو سکھائیں نا. وہ نہیں ہے, یہ صرف ایلیٹ اسکولوں میں ہے جو انگریزی میڈیم اسکول ہیں, اسی لیے ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ وہاں چلا جائے, کیونکہ وہ اسکل پہ بھی بہت, کیونکہ وہ ساتھ اسکل بھی سکھاتے ہیں نا. ہمارے سرکاری اسکول ہو گئے, ہمارے عام اسکول ہو گئے, پھر گھر میں کون سا اسکول ہوتا ہے, کوٹھی میں کون سا اسکول ہوتا ہے, مجھے بتائیں. بچہ صبح گھر مانگ کے, گھر کے ناشتہ کر کے کمرے سے نکلتا ہے, اگلے کمرے میں آپ بند کر دیتے ہیں, تو اس کو کیا پتا اسکول کیا ہوتے ہیں. یہ آپ نے بہت خوب بات کی, اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو وطن عزیز میں ہے وہ یہ سسٹم ہے کہ آپ جب اچھی ایجوکیشن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دلاتے ہیں, تو جو اس کے پیچھے مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگریاں, اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرنی ہے تاکہ ہمیں اچھی جاب اویل ہو. اسکل سے ہم نے نہیں کچھ حاصل کرنا اپنے فیوچر کے لیے. بہت اچھی بات, یہ اس پہ آپ تھوڑا, آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے. میں اس بات کو, آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, ہم اپنی ایجوکیشن کی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, گریڈ انفلیشن.
جی گریڈ انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو نا A* گریڈ دے رہے ہیں، 1100 میں سے 1050 نمبر دے رہے ہیں، لیکن بچے کو آپ ذہنی صلاحیتوں سے محروم کر دیا آپ نے. جی. ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں نا پائلٹ بنانا چاہتی ہوں، شاید اس کی کبھی خواہش ہوگی میں پائلٹ سے شادی کروں گی. جی. ہاں. باپ کہتا ہے کہ میں نا تمہیں ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں. بچہ کہتا ہے کہ بابا میں جو ہے بینکر بننا چاہتا ہوں. لیکن وہ ماں باپ کی ان جو ناآسودہ خواہشات تھیں ان کی بھیٹ چڑھا دیے جاتے ہیں. جی. وہ جیسے کہتے ہیں نا قربان گاہ پر قربانی دینا. جی. تو بچہ ماں باپ کی ان ناآسودہ خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اس کی نظر ہو جاتا ہے. آپ بچے کو پڑھائیں، بچے کے ذہن میں یہ بات گھر سے ڈالیں، ماں باپ یہ بات ڈالیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور بہترین انسان بننے کے لیے کرنا ہے. جی. اب ہماری یونیورسٹیز میں نہ تو اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے. ایک انجینئر ہے، آپ اس کو انجینئر بناتے ہیں، آپ اس کو ایک چھوٹا سا پیپر پڑھاتے ہیں ایتھکس آف انجینئرنگ، لیکن آپ اس کو یہ تو نہیں بتاتے کہ تو انجینئر بن رہا ہے لیکن پہلے تو نے بہت اچھا انسان بننا ہے. پھر آپ کسی سے پوچھ لیں انجینئرنگ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو لٹریچر پڑھتے ہیں. جی. آج آپ نے سروے کرنا ہے جا کے. جی. آپ 10 12 15 اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے پیبلو نیرودا کون تھا. جی. ان سے پوچھیں گے بھائی پکاسو کون تھا. ان سے پوچھ لیں کہ بھائی سادکین کون ہے، ان کے لیے یا گولجی کون ہے. جی. اگر وہ جواب دے جائیں نا، جی ٹھیک ہے، اگر 15 میں سے 10 بچے یہ کہہ دیں نا کہ ہم انہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ کا نظام تعلیم کامیاب ہے. جی. اگر وہ کہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے تو پھر آپ کی حکومت کو، آپ کے لوگوں کو، آپ کے گھروں میں اس کو چیک کرنا پڑے گا. جی. پھر اس تو کو ریوائو، اس کو نا ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. جی. ڈاکٹر صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو یہ کتابی علم ہے، صرف اسٹوڈنٹ کو کتابی علم دیا جاتا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم کوئی اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکیں گے اس صورتحال میں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈم، یہ دو مختلف سوال ہیں. جی. دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی کتاب کے اوپر ہے. جی. آپ بچے کو جب تک اسکول کالج میں نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک آپ اس کو ورچولی تعلیم یافتہ نہیں کر سکتے. جی. دیکھیں اسکول اور کالج کی ضرورت ہے انسان کی جو ایک پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. جی. ایک کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، 30 مختلف خاندانوں کے ہوتے ہیں، کئی مختلف سب کلچر، یعنی کوئی KPK کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی بلوچستان. تو وہ ایک دوسرے کے خاندانی ماحول اور کلچر سے انفارملی سیکھتے ہیں. انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. جی. اب ورچوئل ایجوکیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایک جسے ہم کہتے ہیں نا سائیکو موٹر ڈومین، آپ نے وہاں اپنی کوگنیشن کو، اپنے علم کو، اپنے بیہیویئر کو، اس کے سکل بڑھانی ہے، اس سے سکل آپ کی بڑھتی. دیکھیں جب کرونا آیا تو سب سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مدد کی. جی. آپ نے ورک فرام ہوم کیا، آپ کے بچے متاثر نہیں ہوئے. جی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچہ اس کو کیسے استعمال کرے گا. دیکھیں یہ موبائل ہے، یہ آپ کے میرے ہاتھ میں ہے. اب اس پہ اچھی چیز بھی آ سکتی ہے، اس پہ بری چیز بھی آ سکتی ہے. جی. تو آپ نے اگر اپنے کلاس رومز کے اندر بچوں کو اجازت دی ہوئی ہے لیپ ٹاپس لانے کی، پڑھنے کی، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر پڑھیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو موبائل خرید کے دے دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ تم گوگل کر کے یا تم یوٹیوب پر جا کر یہاں سے فزکس، کیمسٹری اور یہ مضامین جو بھی تم نے پڑھنے وہ پڑھ سکتے ہو. اگر آپ اپنے بچے کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس پر مووی دیکھ سکے، ڈرامہ دیکھ سکے، تو میرے خیال ہے اس سے وہ اتنا زیادہ جلدی سیکھ جاتا ہے، پک کرے گا جلدی. مطلب اگر ہسٹوریکل مووی دکھا دیں تو آپ اس کو جو کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے وہ 1 گھنٹے میں وہ ساری کتاب آپ کو بیان کر دے گا. کیونکہ آخر اس نے بھی تو ڈرامہ اس کتاب سے بنایا ہوگا نا، اس کو ڈراماٹائز کیا ہوگا. تو یہ کہنا ہمارے معاشرے میں بڑی ایک عجیب میتھ ہے کہ بچہ موبائل استعمال کرے گا تو بگڑ جائے گا. وہ بگڑ اس لیے جائے گا کہ والدین نے نہ اس پر ٹرسٹ کیا ہے، نہ اس نے والدین کو ٹرسٹ میں لیا ہے. تو بنیادی ہے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن. دین دیر از اے گیپ آف دی اولڈ اینڈ ینگ جنریشن. ینگ جنریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی گئی. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ موبائل سے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہی ہے آج. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آتا ہے 15-20 سال کی عمر میں تو ہم سے بہت ایڈوانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا استعمال منحصر ہے اس بات پر کہ آپ کا بچہ اسی موبائل سے دنیا کی ہر چیز پڑھ اور سیکھ سکتا ہے.
اسی موبائل سے وہ ہر برائی بھی دیکھ سکتا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ آپ والدین کو، استاد کو بچے کو گڈ بیڈ بتا کے اعتماد میں لے لیں، سب مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کبھی اپنے بچوں کو منع نہیں کیا. میرے سارے بچے موبائل سے پڑھ کے ماشاءاللہ انجینئر ہیں، ایک بینکر ہے، چھوٹا ہے ایروسپیس میں پڑھتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انہیں کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی، وہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں. یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سمجھتے ہیں کہ عملی کتاب کی بجائے ان کے ہاتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ کی نئی نسل آپ سے بہت ایڈوانس ہے، آپ ان پہ اعتماد کریں اور سوشل میڈیا کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، انٹرنیٹ کو بچے کو یہ سمجھا دیں کہ اس کا پازیٹیو یوز کیسے کریں. یکساں نظام تعلیم کی حکومتی سطح پر بھی بہت دعوے کیے جاتے ہیں اور منصوبہ سازی بھی کی جاتی ہے، ایک مخصوص بجٹ بھی اس کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ اس کے جو ہیں وہ عمل نہیں کیا جاتا، پریکٹیکلی نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یکساں نصاب تعلیم کے اوپر دو ڈیبیٹس ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی جی، اور اس سے نا وہ ختم ہو جائے گی، کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی جی. تو وہ اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی جو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے تعلیم کو گئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ بھئی اس میں غیر ملکی نصاب تعلیم کی گنجائش بھی موجود رہے. لیکن جو پاکستان کی پولیٹیکل اور سوشل سچویشن ہے، جس میں ٹیررزم ہے، جس میں پولرائزیشن آ گئی ہے، جس میں بچوں کا جو آپ نے شروع میں پہلی بات کی تھی کہ نظریاتی نصاب تعلیم پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کی جو درستگی ہونی ہے نا، وہ یکساں نظام تعلیم سے ہونی ہے. ابھی ہم نے بات کی FSC کی کہ بھئی جو دیہات کا بچہ ہے اس کا اور شہری بچے کا کیا مقابلہ ہے. تو آپ کو FSC تک ایک ایسا سلیبس وضع کرنا ہے جو ڈائیورس ہو، جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اور اس کے اندر نہ تو سیکٹیرینزم ہو، نہ علاقائیت ہو، نہ اس کے اندر پروونشلزم کی باتیں ہوں. وہ ایک ایسے پاکستان کی بات ہو جو پاکستان کا جمہوری شہری پیدا کرے، جو گلوبلائزڈ سٹیزن پیدا کرے، جو یہ بچہ جانتا ہو کہ مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کیسے زندہ رہنا ہے. جب آپ ایسا نصاب تعلیم لائیں گے اور اس کو بلا تفریق، چاہے امیروں کے بچے ان کے اسکولوں ہیں یا غریبوں کے ہیں یا جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ختم کر دیں تو زیادہ بہتر. یعنی آپ کے نزدیک فرسودہ نظام میرے نزدیک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نظام تعلیم اور ہیلتھ کیئر یہ پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے، اس کو نیشنلائز کریں اور سب کو برابر کی سہولت دیں، اور برابر کی سہولت تعلیم میں بھی دیں اور صحت میں بھی. ڈاکٹر صاحب، آپ مختلف بکس کے رائٹر بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ اپنے ہمارے ناظرین کو جو ہے ان کے بارے میں کچھ آگاہ کریں. تو یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے پوچھ لیا، ویسے بات تو اور ہو رہی تھی، چلیں میں آپ کے حکم کے مطابق عرض کر دیتا ہوں. میری ایک بک پبلش ہوئی تھی 2022 میں، اور وہ تھی نیو لبرل گلوبلائزیشن لینڈسکیپ آف ہائر ایجوکیشن ان چائنا اینڈ پاکستان. اس کا تعلق ہے پاکستان اور چین کے نظام تعلیم کا ایک تقابلی جائزہ ہے. دوسری میری بک ابھی ایک آئی ہے، شارٹ سٹوریز ہیں انگلش میں، ٹیسٹامنٹ آف لو، وہ کل ہی ملی ہے مجھے. تو اس میں میری شارٹ سٹوریز ہیں جنہیں میں نے انگلش میں لکھا. اور تیسری بک میری ابھی زیر تصنیف ہے، وہ ہے انٹرپرینوریل یونیورسٹی لیسنز فار پاکستان، کہ یونیورسٹیز کو کس طرح آپ خود مختار بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.